भाभी के घर वाले मिलने आए तो भाई ने होटल से उनके लिए बहुत सा खाना ऑर्डर किया। मैं बेवा थी, घर में कुछ ना बनने की वजह से मेरे बच्चे भूख से तड़प रहे थे। फ्रिज को ताला लगा रखा था। मजबूर होकर भाभी से खाना मांगने गई तो भाई ने मुझे थप्पड़ मारकर घर से निकाल दिया। बोला, मेहमानों के सामने खाना मांग कर तुमने मेरी नाक कटवाई है, अब निकल जाओ मेरे घर से। मैं बच्चों को लेकर सड़क पर बैठ गई। किसी ने मुझे भीख ना दी। आखिरकार एक गाड़ी वाले ने कहा, आज की रात मेरे साथ गुजार लो, मैं तुम्हें खुश कर दूंगा। मैं मजबूर होकर गाड़ी में बैठ गई, मगर जब उसके बंगले पर पहुंची तो उसके दोस्त को देखकर मेरा कलेजा मुंह को आ गया, क्योंकि वहां पर मेरे बच्चे भूख से रो रहे थे। उनकी भूख जैसे मेरी हड्डियों में उतर रही थी। 4 मेहमानों के लिए 10 आदमियों का खाना मंगवाया गया था, मगर मेरे बच्चों को खाना देने के लिए भाई और भाभी के पास कुछ नहीं था। फ्रिज पर भी ताला लगा हुआ था। दिल चाहा ताला तोड़ दूं, मगर मेरे हाथ कांप रहे थे। अपने घर इज्जत की रोटी मांगना भी भीख लगता है जब दरवाजे अपनों के हों। मैं दीवार से लगी बच्चों को देख रही थी। छोटा प्यास से होंठ चबा रहा था। बड़ी बेटी ने रो रो कर आंखें लाल कर ली थी। वो चुपचाप मुझे देख रहे थे, जैसे पूछ रहे हों, अम्मी खाने का वक्त कब आएगा। और मेरे पास जवाब नहीं था। मैंने दुपट्टा जोर से मुंह पर रखा और अंदर जाकर सहन में बैठी। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। ये वही घर था जहाँ कभी खुशबू हुआ करती थी। अब सिर्फ भूख, खामोशी और बेबसी का बसेरा था। मैं लरजते कदमों के साथ भाई के दरवाजे पर गई। दरवाजे पर दस्तक दी। भाभी झुंझला कर निकली। हाँ जी, क्या चाहिए? अब उसका लहजा वैसा ही तुर्श था जैसे हमेशा हुआ करता था। भाभी, बस थोड़ा सा खाना, बच्चे भूखे हैं, कुछ दे दें, मैंने बहुत नरमी से कहा। मेरी आवाज़ जैसे गर्द से अटी हुई थी। वो हंसने लगी, बोली, ड्रामे बंद करो, हम कोई अहमक नहीं हैं, हमें पता है तुम क्या चाहती हो, तुम्हें तो बस हमदर्दी कमानी है। भाभी, खुदा के वास्ते कुछ दे दो, बच्चों ने सुबह से कुछ नहीं खाया, ये तुम्हारा मसला है, हर बार हम क्यों संभालें? तुम्हें तो आदत है रोने की, हर छोटी बात पर ड्रामा। अब हमें बेवकूफ़ बनाने की कोशिश मत करो। मैं सुन होती जा रही थी, इतने में पीछे से भाई आया। क्या हो रहा है? फिर क्या तमाशा लगाया हुआ है? भूख तुम्हें तो हर वक्त कोई ना कोई बहाना चाहिए, खुद कुछ नहीं करती, बस लोगों से मांगना आता है। भाई, बच्चों की भूख बहाना नहीं होती। एक बार आकर देखो क्या हाल है। फ्रिज पर ताला लगा दिया है भाभी ने, वो तुम्हारे लिए ही लगा है ताकि खाने का नाजायज इस्तेमाल ना हो। तुम्हें तो कोई काम आता नहीं, बस घर में रहना है और रोना है। अब बस भी करो। मैं खामोशी से कमरे में लौट आई। मैं इस वक्त सिर्फ एक माँ थी जिसका गरूर टूटा, हौसला बिखरा। आंखें बंद की तो आंसू बहने लगे। मैं सहन से कमरे में गई, बच्चों को देखा, छोटे को गोद में उठाया। बड़ी बेटी मेरे हाथ को पकड़कर बोली, अम्मी, अब्बा कब आएंगे? ये सवाल हर रोज़ मेरे दिल को छलनी कर देता था, और आज जवाब देना और भी मुश्किल था। मैंने सिर्फ इतना कहा, वो जल्द आएंगे बेटा, बस दुआ करो। और दिल ही दिल में सिसक कर रह गई। रात हो चुकी थी। मैंने कमरे की लाइट बंद की, शायद अंधेरे में भूख का एहसास कम हो जाए, लेकिन बच्चों की कराहत सुनाई देती रही। भूख छुपाई नहीं जा सकती, ना छोड़ी जा सकती है। तभी सहन से आवाज़ आई, चीखें। भाभी ने सबके सामने शोर मचा दिया, ये औरत हम पर इल्ज़ाम लगाती है, हम उसे खाना नहीं देते, हम उसे मारते हैं, बदतमीज़, ये हमारी इज्जत ख़राब कर रही है। मोहल्ले वाले दीवारों के पार से झांकने लगे। भाई भी आ गया। होश में आओ, तुम्हें रहना है तो तमीज़ से रहो, वरना घर छोड़ दो, ये मेरे बाप का घर है, मैं कहाँ जाऊँ? मैं चीखी पर आवाज़ कमज़ोर थी। फिर रहने का तरीका सीखो। भाभी का गुस्सा आसमान पर था। वो मेरे करीब आई, बच्चों को खींचा, मैं आगे बढ़ी तो मुझे धक्का दिया। बच्चा ज़मीन पर गिर गया। दिल चीख उठा, बस बहुत हो गया। मैंने झोली में बच्चों को समेटा, दरवाज़ा खोला। रात की स्याही ने जैसे गले लगा लिया हो। भाई ये सब तमाशा देखकर भी खामोश रहा। कदम सड़क पर रखे तो लगा जैसे ज़मीन भी साथ छोड़ चुकी है। मैं वही औरत थी जो कभी जेवरात पहनती थी, जो शानदार गाड़ियों में बैठती थी। आज नंगे पाँव, आंखों में शर्मिंदगी लिए,
اپنے ہی بھائی کے گھر سے نکالی جا رہی تھی۔ میں سڑک پر آ کر بیٹھ گئی، بچوں کو سینے سے لگایا۔ سڑک کی ٹھنڈک میرے پیروں میں اتر چکی تھی اور بچوں کا جسم بخار میں تپ رہا تھا۔ رات جا چکی تھی لیکن صبح ہونے کا کوئی اثار نہیں تھا۔ گزرنے والی گاڑیاں ہماری طرف یوں دیکھتی تھی جیسے ہم کوئی گندگی ہوں، جیسے ہم اس دنیا کا بوجھ ہوں۔ لوگ قریب سے گزرے، کسی نے نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ میں نے چادر سے بچوں کو ڈھانپنے کی کوشش کی لیکن وہ چادر بھیگی ہوئی تھی، شاید میرے آنسوؤں سے۔ ایک بس والا رکا اور بولا، بی بی یہاں مت بیٹھو، پولیس پکڑ کر لے جائے گی۔ میں نے نظریں جھکا لی، کچھ نہیں کہا۔ بچے تھوڑی دیر سو گئے تھے، میں نے ان کے ماتھے پر ہاتھ رکھا، وہ پسینے سے شرابور تھے۔ بخار، بھوک اور تھکن نے ان کے جسم توڑ دیے تھے۔ میں کسی کو آواز نہیں دے سکتی تھی، میں صرف بیٹھ سکتی تھی۔ جیسے زمین نے پناہ دی ہو ویسے ہی زمین کے ساتھ چپک گئی تھی۔ نہ کوئی گھر، نہ کسی کا سہارا۔ صبح کے قریب ایک تانگے والا آیا، بوڑھا تھا۔ قریب آ کر بولا، بیٹی تھوڑا پرانا کھانا ہے، لے لو، ضائع ہو جائے گا۔ میں نے شکریہ کہا اور اس کے دیے گئے وہ 2 ڈبے بچوں کے سامنے رکھ دیے۔ چھوٹے نے روٹی پکڑی تو ہاتھ کانپ رہے تھے، مجھے لگا شاید وہ روٹی بھی ہاتھ سے چھوٹ جائے گی۔ میں نے بھی ایک نوالا لیا لیکن حلق سے نہ اترا۔ وہ دن ہم نے اسی سڑک پر گزارا، بچے سوتے جاگتے رہے۔ دوپہر کو پولیس آئی، ایک سپاہی نے سخت لہجے میں پوچھا، یہاں کیا کر رہی ہو؟ یہ جگہ نہیں ہے بیٹھنے کی۔ میں نے کہا، کچھ دیر میں چلی جاؤں گی، بچے بیمار ہیں۔ اس نے مجھے گھورا اور بولا، چلو بس کرو، اب یہاں سے ہٹو۔ میں نے بچوں کو اٹھایا اور ساتھ والی دیوار کے سائے میں بیٹھ گئی۔ وہاں کچھ مزدور کام کر رہے تھے۔ ایک نے پانی کی بوتل تھما دی، میں نے جلدی سے بوتل کھولی اور بچوں کو پانی پلایا۔ تبھی ایک کتے نے ہمارے پاس آ کر کچھ بچا کھچا سونگھنے کی کوشش کی، میں نے ہاتھ سے اسے دور کیا۔ میری بیٹی ڈر کر میرے ساتھ چمٹ گئی، امی یہ ہمیں کاٹ لے گا۔ میں نے اسے تسلی دی، نہیں بیٹا، یہ بھی بھوکا ہے جیسے ہم۔ اس لمحے میرے سامنے ایک بڑی سی گاڑی رکی، سیاہ رنگ کی نئی نکور گاڑی کا وہاں رکنا عجیب لگا۔ دروازہ کھلا اور ایک عورت باہر نکلی، لمبا کوٹ پہنے، سنجیدہ مگر نرم چہرہ۔ وہ میرے قریب آئی، جھکی اور بغیر کچھ کہے میرے بچوں کی طرف دیکھا۔ وہ کچھ لمحے خاموش رہی، پھر نرمی سے بولی، کیا تم ہی ہو وہ جسے میں ڈھونڈ رہی ہوں؟ میں چونکی، اسے دیکھا، چہرہ اجنبی، پھر بھی اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی شناسائی تھی، جیسے وہ مجھے برسوں سے جانتی ہو۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا، صرف اسے دیکھا۔ اس نے میرا ہاتھ تھاما، ٹھنڈے ہاتھوں میں ایک عجیب سی حرارت تھی۔ میں تمہیں یہاں نہیں چھوڑ سکتی، اس نے آہستہ سے کہا۔ میں نے بچوں کو دیکھا، ان کی حالت خراب تھی۔ آپ کون ہیں؟ میں نے آخر پوچھ ہی لیا۔ وہ مسکرائی، جیسے سوال کا ہی انتظار تھا۔ کسی وقت بتاؤں گی، ابھی بس میرے ساتھ چلو، بچوں کو آرام کی ضرورت ہے اور تمہیں بھی۔ میں نے کچھ لمحے سوچا، دل نے کہا مت جانا، مت جانا کسی اجنبی کے ساتھ، مگر عقل نے کہا اور راستہ کیا ہے؟ پھر بچوں کے چہرے ذہن میں آئے اور میں نے سر ہلا دیا، چلو۔ میں نے آہستہ سے کہا۔ وہ عورت آگے بڑھی، اپنی گاڑی کا دروازہ کھولا، میں نے بچوں کو باری باری اٹھا کر اندر بٹھایا۔ گاڑی کی خوشبو ہی الگ تھی، جیسے کسی اور دنیا میں آ گئی ہوں۔ سیٹ پر بیٹھتے ہی بچوں نے آنکھیں بند کر لیں، جیسے سکون کی پہلی سانس ہو۔ گاڑی چلی، باہر کی دنیا پیچھے رہ گئی، اندر خاموشی تھی پر بوجھل نہیں تھی۔ اس عورت نے بیگ سے جوس نکالا، بچوں کو دیا، پھر تھرماس سے چائے نکالی اور میرے ہاتھ میں تھما دی۔ میں نے چائے کو گھورا، آنکھوں میں نمی آ گئی۔ آپ کا شکریہ، لیکن آپ نے ہمیں کیوں اٹھایا؟ آپ ہمیں جانتی ہیں کیا؟ میں نے پوچھا۔ میں جانتی ہوں، بس تم نہیں جانتی۔ تم سے ملنے میں بہت دیر ہو گئی، لیکن آج تم میرے سامنے ہو، بس یہی کافی ہے۔ میں چپ ہو گئی، میں زیادہ نہیں جانتی تھی۔ اتنا جانتی تھی کہ میرے بچوں نے ایک نرم سیٹ پر آنکھ بند کی ہے اور آج کی رات شاید کسی چھت کے نیچے گزرے گی۔ راستے میں اس نے ایک فون کال کی، ہاں وہ مل گئی ہے، ہاں وہی بچوں کے ساتھ، ٹھیک ہے میں پہنچتی ہوں۔ میں نے نظریں جھکا لی، جیسے کچھ سمجھ آ رہا ہو، مگر ابھی نہیں۔ 15 منٹ بعد گاڑی ایک بڑی سی حویلی کے سامنے رکی۔ دروازہ جیسے ہی کھلا، میرے قدم رک گئے۔
سامنے جو کچھ تھا وہ میری سوچ سے باہر تھا، نہ وہ گلی، نہ وہ سڑک، نہ ہی سستا فرش جس پر میرے بچے سوتے تھے، سنگ مرمر کی وہ روشنی کرتی ٹائلیں، پھولوں سے مہکتا ہوا داخلی دروازہ، سب کچھ اتنا بے مثال تھا کہ لگا جیسے کسی اور ہی دنیا میں آ گئی ہوں۔ میرے پاؤں ننگے تھے اور سامنے ایک قالین بچھا ہوا تھا جس کی قیمت میرے سالوں سے زیادہ لگ رہی تھی۔ بچے چپ تھے، جیسے وہ سمجھ چکے ہوں کہ یہاں شور کرنے کی اجازت نہیں۔ وہ عورتیں نمودار ہوئیں، سفید یونیفارم میں۔ ایک نے میرے بیٹے کو اٹھایا، دوسری نے بیٹی کا ہاتھ تھاما اور نرمی سے بولی، ہم انہیں اوپر لے جا رہے ہیں، گرم پانی سے نہلا دیں گے اور کھانے کا بندوبست بھی ہے، آپ بے فکر رہیں۔ میری نظر اس عورت پر گئی جو ہمیں یہاں لائی تھی۔ اس نے ہلکے سے سر ہلایا، میرے دل نے اجازت دے دی اور میں نے بچوں کو جانے دیا۔ ان کے قدم جیسے سکون کی طرف بڑھ رہے تھے۔ اس نے میرے قریب آ کر کہا، چلو میرے ساتھ۔ میں اس کے پیچھے پیچھے چلتی گئی۔ ہم ایک بڑے ہال میں داخل ہوئے۔ چھت اتنی بلند تھی کہ آواز گونجتی محسوس ہوئی۔ دیواروں پر تصویریں تھیں، کچھ مشہور شخصیات کی، کچھ خاندانی، اور وہی ایک بڑی تصویر، میرے شوہر کی سفید کوٹ میں، گلابی ٹائی کے ساتھ سنجیدہ سا چہرہ، وہی آنکھیں جو ہر رات خواب میں آتی تھی۔ میرے قدم تھم گئے، جیسے کسی نے میرا سانس روک دیا ہو۔ میں نے دونوں ہاتھوں سے سینہ تھاما۔ یہ ہاں ہاں وہی ہیں۔ اس نے میرے شانے پر ہاتھ رکھا۔ تمہارے شوہر، میرے پارٹنر، میرے دوست۔ میں کچھ بول نہیں سکی، میری آنکھیں تصویر سے ہٹ ہی نہیں رہی تھی۔ دل ایک لمحے کے لیے ایسے دھڑکا جیسے برسوں بعد کسی اپنے کو دیکھا ہو۔ میں وہاں ایک مجسمے کی طرح کھڑی تھی اور وقت رک چکا تھا۔ پھر وہ مجھے ایک چھوٹے مگر نفیس کمرے میں لے گئی۔ لکڑی کی میز پر ایک فائل رکھی اور مجھ سے کہا، بیٹھو، تمہیں بہت کچھ بتانا ہے۔ میں آہستہ سے بیٹھی، انگلیاں ایک دوسرے میں الجھ گئیں۔ اس نے فائل کھولی اور اندر سے کاغذات نکالے۔ یہ دیکھو، یہ وہ دستاویزات ہیں جو تمہارے شوہر نے اپنے آخری دنوں میں تیار کی تھی۔ اس کمپنی کے 51% شیئر تمہارے اور تمہارے بچوں کے نام تھے۔ یہ وصیت ہے، یہ بینک سٹیٹمنٹس ہیں، یہ پراپرٹی کے ریکارڈز ہیں، لیکن تمہارا نام ہر جگہ سے مٹا دیا گیا ہے۔ میں نے کاغذات کو دیکھا پر سمجھنے کی حالت میں نہیں تھی۔ ذہن جیسے دھندلا گیا۔ صرف ایک جملہ سنائی دیا، تمہیں غائب کر دیا گیا ہے۔ کس نے؟ میری زبان کانپتی ہوئی نکلی، پتہ چل جائے گا، ابھی نہیں بنے۔ یہ سمجھو کہ تم صرف ایک بیوی یا ماں نہیں ہو، تم ایک قانونی وارث ہو اور تمہیں برسوں سے دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ اس کی آواز میں ایک عجیب یقین تھا۔ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ میں نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا۔ تمہارے شوہر میرے بزنس پارٹنر تھے۔ وہ جب فوت ہوئے تو مجھے عجیب لگا کہ نہ ان کی بیوی سامنے آئی، نہ بچے، نہ کوئی قانونی دعوے دار۔ میں نے تحقیقات کروائی پر تمہارے بارے میں کچھ نہیں ملا، بس یہی سنا کہ بیوی بچوں سمیت کہیں غائب ہو گئی ہے۔ غائب؟ میں نے سر اٹھایا۔ ہاں غائب۔ کچھ لوگوں نے تو یہ تک کہا کہ شاید تم کسی مرد کے ساتھ بھاگ گئی ہو۔ میں نے آنکھیں بند کر لی، میری سانس رکنے لگی۔ میں نے یقین نہیں کیا۔ میں جانتی تھی وہ تم سے محبت کرتا تھا، تم ایسا کچھ نہیں کر سکتی۔ تو آپ نے کیا کیا؟ میں نے تمہیں تلاش کرنا شروع کیا، تمہارے شوہر کا پرانا گھر تلاش کیا، لیکن پتہ چلا وہ لوگ وہاں سے جا چکے ہیں۔ نیا ایڈریس کسی کو معلوم نہیں تھا۔ میں نے سوشل میڈیا، قانونی ذرائع، حتیٰ کہ پراپرٹی ایجنٹس تک سے معلومات لی، پر تمہارا سراغ نہ ملا۔ اور اب میری آواز جیسے کہیں اندر سے آ رہی تھی، اب تم میرے سامنے ہو اور یہ سب کچھ تمہارا ہے، لیکن تمہیں اب اپنے حق کے لیے کھڑا ہونا ہوگا۔ میں خاموش رہی۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ کمرے کی دیوار پر ایک اور تصویر تھی، میرے شوہر کی، اس عورت کے ساتھ کسی سیمینار ایوارڈ شو کی تصویر۔ دونوں خوش تھے۔ میرے دل میں سوال اٹھا مگر میں نے دبا دیا۔ میں جانتی ہوں تمہیں وقت لگے گا سب سمجھنے میں۔ وہ بولی، مگر تم تنہا نہیں ہو۔ میری دنیا ختم ہو گئی تھی۔ میں نے آہستہ سے کہا، مجھے لگا تھا میں بس زندہ لاش ہوں، پر آپ نے مجھے یاد دلایا کہ میں کون ہوں، کس کی تھی، کس کی ہوں۔ اس نے نرمی سے کہا، نہیں، تم صرف کسی کی نہیں ہو، تم خود ایک مکمل وجود ہو۔ اب وقت ہے اپنے لیے جینے کا۔
بچوں کے لیے جینے کا۔ میں اس رات بمشکل سو سکی۔ بچوں کی نیند گہری تھی، وہ سکون میں تھے اور میں جاگتی رہی۔ چھت کو تکتے ہوئے ذہن میں وہ فائل گھوم رہی تھی، وہ تصویریں، وہ عورت کی آواز اور سب سے بڑھ کر وہ سچ جو برسوں مجھ سے چھپا رہا۔ میں چاہتی تو رات کو ہی اس عورت سے سب کچھ پوچھ لیتی، مگر میں نے خود کو روکا۔ مجھے معلوم تھا صبح میرے سامنے جو آنے والا ہے وہ میری زندگی بدل دے گا اور مجھے پوری طرح ہوش میں رہنا ہوگا۔ اگلے دن ناشتہ خاموشی سے گزرا۔ بچوں نے پہلی بار شکایت کے بغیر کھانا کھایا۔ وہ میز میرے لیے نئی تھی، وہ برتن، وہ نوکر، سب کچھ جیسے خواب ہو، مگر میں ہر چیز کو حقیقت ماننے پر مجبور تھی، کیونکہ میری ہڈیوں میں اب جھوٹ سننے کی سکت نہیں رہی تھی۔ صبح 10 بجے وہ عورت پھر میرے کمرے میں آئی اور اس بار اس کے ہاتھ میں ایک مختلف فائل تھی۔ وہ بولی، تم تیار ہو؟ میں نے گردن ہلائی، ہاں، سچ سننے کے لیے اب مجھے کسی تیاری کی ضرورت نہیں۔ ہم دوبارہ اسی آفس روم میں بیٹھے۔ اس نے فائل کھولی اور مجھے ایک کاغذ دکھایا۔ یہ وہ انشورنس پالیسی ہے جو تمہارے شوہر نے اپنے نام سے لی تھی، تم نامزد تھی، تمہارے بچوں کا نام درج ہے۔ میں نے کاغذ دیکھا، واقعی ہر لائن پر میرا نام لکھا ہوا تھا، میرے بچوں کے شناختی نمبر درج تھے۔ میں نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ اس نے دوسرا کاغذ نکالا، یہ وہ کلیم فارم ہے جو بعد میں جمع کروایا گیا، دیکھو یہاں دستخط کس کے ہیں؟ میں نے جھک کر دیکھا اور جیسے میری دنیا رک سی گئی۔ وہ میرے بھائی کے دستخط تھے اور میرے نام کی جگہ ایک جعلی دستخط۔ میں نے فائل بند کر دی۔ انہوں نے کیسے؟ میری زبان لڑکھڑا گئی۔ وہ تمہارے شوہر کی موت کے فوراً بعد ان کے مالیاتی معلومات پر قابض ہو گئے۔ تمہارا پرانا گھر فوراً بیچ دیا گیا۔ کسی پرانے آشنا کے ذریعے پولیس رپورٹ میں درج کروایا گیا کہ تم لاپتہ ہو۔ نہ پوسٹ مارٹم کی تفصیل لی گئی، نہ موت پر کوئی تحقیقات کی گئی۔ سب کچھ جلدی جلدی دفنا دیا گیا، جیسے تمہارے شوہر کے ساتھ تمہارا وجود بھی ختم ہو گیا ہو۔ کیا یہ سب پولیس نے منظور کر لیا؟ جی، کیونکہ انہوں نے اپنے اثر و رسوخ اور کچھ رقم سے سب کو خاموش کروا دیا۔ میں نے انشورنس کمپنی سے رابطہ کیا تو پتہ چلا کہ رقم نکالی جا چکی ہے۔ جب میں نے سوال اٹھایا تو مجھے گمراہ کیا گیا۔ میں نے آہستہ سے پوچھا، کتنی رقم تھی؟ تقریباً 4 کروڑ روپے، اس نے جواب دیا، جیسے وہ کوئی معمولی بات ہو۔ میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ 4 کروڑ روپے! میں اپنے بچوں کو 2 وقت کی روٹی کے لیے ترستی رہی اور وہ اتنی دولت پر مزے کرتے رہے۔ اس نے پھر فائل میں سے ایک بینک اسٹیٹمنٹ نکالی۔ یہ وہ اکاؤنٹ ہے جس میں تمہارے شوہر کی سیٹلمنٹ کی رقم آئی تھی۔ کچھ ہی دنوں میں ساری رقم نکالی گئی ہے۔ اکاؤنٹ میرے نام پر تھا۔ میں نے حیرت سے پوچھا، ہاں، لیکن پتہ بدلا ہوا تھا، تمہارے دستخط جعلی لگائے گئے تھے اور اب اس اکاؤنٹ کا کوئی ریکارڈ تمہارے شناختی نمبر سے منسوخ نہیں۔ میں نے بہت محنت سے یہ نکلوایا ہے۔ میں نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگا لی۔ کمرہ مجھے گھومتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ ہر فائل، ہر کاغذ جیسے میرے جسم پر جھریاں چلا رہے تھے۔ میں نے سوال کیا، اور میرے شوہر کی کمپنی ابھی بھی چل رہی ہے، اس کے شیئرز تمہارے اور بچوں کے نام پر موجود ہیں، بس قانونی طور پر کلیم کرنا باقی ہے۔ میں تمہارے شوہر کی بزنس پارٹنر ہونے کے ناطے یہ سب کچھ روک کر نہیں رکھ سکی، لیکن میں نے کوشش نہیں چھوڑی۔ اور وہ کیا کہتے تھے میرے بارے میں سب لوگ؟ کوئی کہتا تھا تم کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہو، کوئی کہتا تھا تمہارے شوہر نے خود تمہیں نکال دیا۔ ایک بار تو ایک وکیل نے کہا، اس جیسی عورت مال کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہیں۔ میرے ہاتھوں کی مٹھیاں بند ہو گئیں۔ میں نے پہلی بار اپنے لیے غصہ محسوس کیا، مگر یہ غصہ آنکھوں سے نہیں نکالا، دل میں جمع ہوا۔ میں نے کہا، اب میں خاموش نہیں بیٹھوں گی۔ اس نے مسکرا کر کہا، میں جانتی تھی تم یہی کہو گی، اسی لیے میں سب کچھ تیار رکھے بیٹھی ہوں۔ کل سے ہم قانونی کارروائی شروع کریں گے، لیکن اس سے پہلے ایک بات، کیا تمہیں اپنی شناخت واپس لینا ہوگی؟ شناختی کارڈ، بچوں کے کاغذات، سب کچھ ری اپلائی کرنا ہوگا۔ تمہیں قانوناً واپس سامنے آنا ہوگا۔ میں تیار ہوں، جو کچھ بھی کرنا پڑے میں کروں گی۔ اب میرے بچوں کے مستقبل کا سوال ہے اور میں ان کا حق لڑ کر لوں گی۔ اس نے میرا ہاتھ تھاما، ہم جنگ لڑیں گے اور جیتیں گے بھی،
اس لمحے مجھے لگا یہ عورت صرف کوئی پارٹنر یا موسن نہیں، یہ میری جنگ کی ساتھی ہے۔ میں نے آنکھوں میں نمی کو محسوس کیا، مگر پہلی بار وہ نمی کمزوری کی نہیں بلکہ طاقت کی علامت تھی۔ میں نے اپنا نام، اپنی پہچان اور اپنی آواز واپس مسکرا کر کہا، میں جانتی تھی تم یہی کہو گی، اسی لیے میں سب کچھ تیار کیے بیٹھی ہوں۔ کل سے ہم قانونی کارروائی شروع کریں گے، لیکن اس سے پہلے ایک بات، کیا تمہیں اپنی شناخت واپس لینا ہوگی؟ شناختی کارڈ، بچوں کے کاغذات، سب کچھ ری اپلائی کرنا ہوگا۔ تمہیں قانوناً واپس سامنے آنا ہوگا۔ میں تیار ہوں، جو کچھ بھی کرنا پڑے میں کروں گی۔ اب میرے بچوں کے مستقبل کا سوال ہے اور میں ان کا حق لڑ کر لوں گی۔ اس نے میرا ہاتھ تھاما۔ ہم جنگ لڑیں گے اور جیتیں گے بھی۔ اس لمحے مجھے لگا یہ عورت صرف کوئی پارٹنر یا موسن نہیں ہے، یہ میری جنگ کی ساتھی ہے۔ میں نے آنکھوں میں نمی کو محسوس کیا، مگر پہلی بار وہ نمی کمزوری کی نہیں بلکہ طاقت کی علامت تھی۔ میں نے اپنا نام، اپنی پہچان اور اپنی آواز واپس لینے کی قسم کھا لی تھی۔ اب صرف میری آنکھوں میں نمی، میرے ہر قدم میں جنگ تھی۔ سب سے پہلے ہم نے بچوں کو محفوظ رکھا۔ وہ مینشن کی ایک الگ حصے میں منتقل کر دیے گئے، جہاں ان کی نگرانی میں ایک نرس اور ایک ماہر نفسیات اور ایک خاتون ٹیچر مقرر کی گئی۔ بچوں کی صحت پر کام شروع ہو چکا تھا، کمزوری دور کرنے کے لیے خوراک، ذہنی زخم بھرنے کے لیے سکون اور ان کے تعلیمی نقصان کی تلافی کے لیے فوری اسکول داخل کروایا گیا۔ میں نے خود کو بدلنا شروع کیا۔ پہلا کام قانونی دستاویزات کو ری اسٹور کروانا تھا۔ نادرا آفس گئے، دوبارہ شناختی کارڈ بنوایا، بچوں کے بے فارم نکلوائے اور اپنے شوہر کی موت کا اصل سرٹیفکیٹ حاصل کیا۔ یہ سب مرحلہ آسان نہیں تھا، لیکن اس عورت کی ٹیم ہر جگہ میرے ساتھ کھڑی تھی۔ ہر سائن، ہر انگلی کا نشان، ہر تصدیق مجھے دوبارہ زندگی کی طرف لے جا رہی تھی۔ پھر ہم نے ثبوت اکٹھے کرنے شروع کیے۔ اصل مرحلہ وہ تھا جہاں حقیقت کو ثابت کرنا تھا۔ کمپنی کے سابق اکاؤنٹنٹ، انشورنس کمپنی کے ایک ریٹائرڈ افسر اور پرانے ہم محلے کے چند افراد نے ہمارے لیے کچھ راہیں کھولی۔ ان سب میں ایک تھا عمران، جو پہلے میرے شوہر کے ذاتی ڈرائیور تھے۔ برسوں سے لاپتہ تھا، لیکن جب اسے ہماری تلاش کا علم ہوا وہ خود ہم تک آ گیا۔ بی بی جی، میں نے وہ رسیدیں دیکھی تھی، وہ دستخط آپ کے نہیں تھے، سب کچھ میرے سامنے ہوا تھا۔ مجھے بولا گیا اگر میں بولوں گا تو میرے گھر والوں کو نقصان ہوگا، اس لیے میں چپ رہا۔ ہم نے اس کی گواہی ریکارڈ کر لی۔ پھر ہم نے وہ بھی کیا جو شاید سب سے نازک قدم تھا، خفیہ طور پر ایک کال کی ریکارڈنگ۔ بھابھی اکثر شام کے وقت اپنے شوہر سے فون پر بات کرتی تھی۔ ہماری ٹیم میں موجود ایک ماہر نے مینشن میں موجود سابقہ ملازم سے رابطہ کر کے اس کا پرانا فون نمبر حاصل کیا۔ اسی نمبر پر ہم نے بھابھی کا رابطہ قائم کروایا اور ایک مخصوص سافٹ ویئر سے کال ریکارڈ کی گئی۔ سنو، تم نے فریج پر تالا کیوں لگایا تھا؟ بھائی کی آواز آئی۔ تمہیں تو پتہ ہے اگر میں تالا نہ لگاتی تو وہ عورت کبھی گھر نہ چھوڑتی۔ مجھے پتا تھا وہ بھوکی ماں کبھی بچوں کے لیے جھکے گی۔ ہمیں اسے باہر نکالنا تھا اور نکال دیا۔ اب وہ گئی، اب ہم سکون سے رہ سکتے ہیں۔ وہ واپس نہیں آئے گی، ہم اس کے پیسے پر مزے کریں گے۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے، میں نے اپنے موبائل کی سکرین بند کر دی، مگر آوازیں دماغ میں گونجتی رہی۔ وہ ریکارڈنگ مکمل ہونے کے بعد ہمارے لیگل مشیر کو دے دی گئی۔ یہ وہ ثبوت تھا جس کا انکار کوئی نہیں کر سکتا تھا، یہ ان کی زبان سے نکلا ہوا سچ تھا۔ اگلے دن میں نے بھائی کو فون کیا۔ برسوں کی چپ کے بعد پہلی بار میں نے اس نمبر پر کال کی۔ اس نے میری آواز سنتے ہی پہچان لیا۔ تم کہاں سے بول رہی ہو؟ میں وہیں سے بول رہی ہوں جہاں سے تم نے مجھے مٹانے کی کوشش کی تھی، پر میں بچ گئی اور اب میں سب جان گئی ہوں۔ انشورنس کی رقم، جعلی دستخط، فریج پر تالا، سب کیا بکواس کر رہی ہو؟ کس کے کہنے پر ثبوت میرے ہاتھ میں ہیں اور میں نے قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا ہے۔ فیصلہ عدالت کرے گی۔ اور کچھ لمحے خاموش رہا، پھر بولا، تمہیں پتہ نہیں تم کس سے ٹکر لے رہی ہو؟ اب تمہیں پتہ چلے گا کہ تم کس سے ٹکر لے بیٹھے ہو۔ ایک ماں جب انصاف کے لیے کھڑی ہوتی ہے تو صرف تم ہی نہیں، تمہاری سازشیں بھی زمین بوس ہو جاتی ہیں۔
میں نے کال بند کر دی۔ اگلی صبح مینشن کی سیکیورٹی نے ہنگامی اطلاع دی کہ کوئی گاڑی مرکزی دروازے پر زبردستی گھسنے کی کوشش کر رہی ہے۔ ہم نے فوراً نیچے پہنچے اور مینشن کے سیکیورٹی کیمروں کی فوٹیج دیکھی۔ وہ میرا بھائی تھا، اس کے ساتھ ایک اور شخص گاڑی سے نکلا اور وہ اندر گھسنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ہم نے فوراً پولیس کو اطلاع دی۔ سیکیورٹی ٹیم نے دروازہ بند رکھا اور پولیس کے آنے تک انہیں باہر روک کر رکھا۔ کچھ ہی دیر میں پولیس پہنچی اور انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ ان کے قبضے سے بچوں کے کپڑے، ایک کھلونا اور اسکول بیگ بھی برآمد ہوا۔ یہ اغوا کی کوشش تھی۔ میں کانپ گئی لیکن اندر سے مضبوط رہی۔ وہ عورت جو برسوں پہلے ہر جھٹکے پر لرزتی تھی، اب ہر زخم کو ہتھیار بنا رہی تھی۔ یہ واقعہ ہمارے آخری غیر قانونی سامنا تھا۔ اس کے بعد ہم نے تمام ثبوت عدالت میں جمع کروا دیے۔ ریکارڈنگ، گواہی، مالی ریکارڈ، انشورنس کے جعلی کاغذات اور بچوں کی تحویل سے متعلق سب شواہد۔ کیس کی ابتدائی سماعت میں ہی جج نے نوٹس لیتے ہوئے کہا، یہ صرف ایک جائیداد کا کیس نہیں ہے، بلکہ یہ ایک عورت، ایک ماں اور ایک بیوی کی شناخت کا مقدمہ ہے۔ اب عدالت کا دروازہ کھل چکا ہے اور ہمیں یقین تھا کہ انصاف ہماری دہلیز تک ضرور آئے گا۔ ہم نے جنگ کا اعلان کر دیا تھا، اب ہارنے کا سوال ہی نہیں تھا۔ ہم جس دن عدالت گئے، آسمان صاف تھا، مگر میرے دل میں طوفان تھا۔ میں نے وہ سادہ سا لباس پہنا جو صاف تو تھا مگر نئی امید کی طرح اجلا ہوا تھا۔ اس عورت نے مجھے تیار ہوتے دیکھ کر کہا کہ آج تم صرف ایک گواہ نہیں، پوری کہانی کا مرکزی کردار ہو، اور تمہاری سچائی سب کچھ بدل سکتی ہے۔ میں نے آہستہ سے سر ہلایا اور دل میں دعائیں دہراتی رہی۔ عدالت کے احاطے میں داخل ہوتے ہی ہر قدم بوجھل لگا۔ عدالت کا کمرہ اپنی سردی میں ہی ایک خاص سنجیدگی رکھتا تھا۔ دیواروں پر لکڑی کی جھریاں اور جج کی کرسی کی طرف لگی گھڑی، ہر چیز جیسے کسی فیصلے کی منتظر تھی۔ میرے بھائی اور بھابھی کمرہ عدالت میں پہلے سے موجود تھے۔ ان کے چہرے پر وہ گھمنڈ نہیں تھا جو کبھی ان کے ہر انداز سے جھلکتا تھا۔ بھائی کا رنگ زرد تھا اور بھابھی اپنی چادر بار بار ٹھیک کر رہی تھی جیسے کچھ پانے کی کوشش ہو۔ جج صاحب اندر آئے، سب کھڑے ہوئے۔ پہلی سماعت کا آغاز ہوا۔ ہمارے وکیل نے تمام دستاویزات مرتب کر کے عدالت کے سامنے رکھی۔ ان کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی جج نے پوچھا، آپ کہہ رہے ہیں کہ مرحوم نے اپنی مکمل جائیداد بیوی اور بچوں کے نام کی تھی، لیکن یہ قانونی طور پر ثابت نہیں۔ ہمارے وکیل نے آہستہ سے فائل کی طرف اشارہ کیا۔ یہ وصیت جو مرحوم کے دستخط کے ساتھ نوٹرائڈ ہے، اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ مدعیہ نے ان کے کاغذات کو دبا کر ایک جعلی کلیم جمع کروایا اور پوری انشورنس رقم حاصل کر لی۔ اس موقع پر وہ عورت کھڑی ہوئی۔ اس نے خود کو کمپنی کی سابق پارٹنر کے طور پر متعارف کروایا۔ اس نے بتایا کہ کس طرح اس نے مرحوم کے ساتھ مل کر برسوں کاروبار کیا اور کس طرح شوہر نے اپنی بیوی اور بچوں کو اپنا وارث نامزد کیا، لیکن جب میں نے ان سے رابطہ کرنا چاہا تو بتایا گیا کہ وہ لاپتہ ہیں۔ سوسائٹی میں ان کی کردار کشی کی گئی۔ میں نے خود انہیں ڈھونڈنے میں سال لگا دیے۔ جج نے اس بات میں سر ہلایا اور فائل کا جائزہ لینے لگا۔ مدعیہ یعنی میرے بھائی کا وکیل کھڑا ہوا۔ اس نے رسمی دفعہ پیش کی، یہ سب ثبوت نئے نئے سامنے لائے گئے ہیں، پہلے کبھی عدالت کے ریکارڈ میں شامل نہیں ہوئے۔ جج نے اسے غور سے دیکھا۔ اگر متاثرہ فریق غائب تھی جیسا کہ آپ خود کہتے ہیں تو یہ سوال ہی نہیں اٹھتا وہ پہلے کیوں نہیں آئی۔ سوال یہ ہے کہ انہیں غائب کیوں کیا گیا۔ اس کے بعد بینک سے بنایا گیا ایک گواہ عدالت کے روبرو آیا۔ اس نے ایک بڑی اسکرین پر وہ بینک سٹیٹمنٹس دکھائی جس میں شوہر کی موت، دستخط، شناختی کارڈ سب جعلی ہیں۔ ہم نے بعد میں پتہ چلنے پر رپورٹ فائل کی، لیکن متعلقہ بندے کا کوئی سراغ نہ ملا۔ میں بس خاموش بیٹھی سنتی رہی۔ میرا بھائی اس دوران بار بار اپنی پیشانی پر ہاتھ پھیرتا رہا اور بھابھی جیسے کرسی میں سمٹتی جا رہی تھی۔ پھر عدالت نے اگلا ثبوت طلب کیا۔ انشورنس کمپنی کا نمائندہ، اس نے بتایا ہمارے پاس ایک مرد آیا۔ اس نے کہا کہ مرحوم کی بیوی کہیں غائب ہو چکی ہے۔ اس نے پرانی تصویر اور دستخط پیش کیے اور کہا کلیم اسے دیا جائے گا کیونکہ قانونی وارث کوئی نہیں بچا۔ کیا اس شخص کی شناخت ہوئی تھی
जज ने पूछा, नहीं, इस वक्त इस पर तवज्जो नहीं दी गई क्योंकि पुलिस रिपोर्ट भी यही कहती थी कि भाई भी लापता है। यहाँ जज ने कहा, तो इसका मतलब ये है कि एक सोची समझी साजिश के तहत कानूनी वारस को नापैद ज़ाहिर किया गया ताकि जायदाद पर कब्जा किया जा सके। अदालत में खामोशी छा गई। भाई ने अपनी कुर्सी पर हाथ मारा, जैसे वो अब भी यकीन नहीं कर पा रहा हो कि ये सब हकीकत में हो रहा है। फिर वो मरहला आया जिसने सब कुछ बदल दिया। अदालत में एक वीडियो रिकॉर्डिंग पेश की गई, वही कॉल जिसमें भाभी खुद तस्लीम कर रही थी कि फ्रिज पर ताला क्यों लगाया गया कि मुझे तंग किया जा सके और मैं खुद ही घर छोड़ दूं। जब वीडियो चली तो मैंने जज के चेहरे पर तासुरात का बदलाव देखा। एक लम्हे के लिए सब खामोश हो गए। ये भाभी की आवाज़ है। जज ने सवाल किया, जी अदालत चाहे तो फोरेंसिक तज्जिया करवाया जा सकता है। वकील ने फौरी जवाब दिया। ये सब सुनने के बाद जज ने कहा, ये मामला सिर्फ वरासत का नहीं, ये नीयत, साजिश और इंसानियत की खिलाफ वर्जी का भी है। और फिर आखिरी धचका, हमारे वकील ने शौहर की मौत के मुतल्लिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट पेश की जो इस औरत ने हाल ही में दोबारा हासिल करवाई थी। रिपोर्ट में कुछ नई बातें शामिल थी, जिसमें जहर के मामूली अलामात दर्ज थी और एक अनजाना इंजेक्शन का निशान भी। हमारी तहकीक में ये भी आया है कि मरने से पहले कबल मरहूम ने कंपनी के अकाउंटेंट से कुछ झगड़ा किया था। वकील ने कहा, अदालत में अकाउंटेंट को तलब किया जाए। इसके बाद मैं एतराफ़ किया कि वो मेरे भाई के दबाव में था। मुझे कहा गया था कि मैं कंपनी के माली हिसाबात में तब्दीली कर रहा हूँ और मरहूम के दस्तखत के नमूने किसी ख़ास फ़र्द तक पहुँचाओ। मुझे लगा कि ये सिर्फ़ एक अंदरूनी मौदा है, लेकिन बाद में पता चला कि ये सब कुछ और था। इस गवाही ने हर चीज़ बदल दी। अदालत के कमरे में खामोशी थी, वो खामोशी जो हर सच से पहले छा जाती है। कमरे की हर दीवार, हर कुर्सी, हर आंख एक नए इंसाफ की मुंतज़र थी। हम गुज़श्ता कई दिनों से गवाहों और सबूतों के साथ एक मजबूत मुकदमा बना चुके थे। जज के चेहरे पर उलझन कम और यकीन ज़्यादा था और हम आखिरी दलाइल की तरफ बढ़ रहे थे। फिर उस दिन वो औरत जिसने मेरे लिए सब कुछ किया एक बार फिर अदालत में दाखिल हुई, लेकिन इस बार वो अकेली नहीं थी, उसके साथ एक मर्द भी था। सफ़ेद कपड़ों में, कदम आहिस्ता, हाथ किसी नर्स की उंगली थामे हुए। उसकी चाल में कमज़ोरी थी, जैसे वो बहुत तवील बीमारी से गुजरा हो। उसके चेहरे पर ज़िंदगी की झलक थी, मगर आंखों में अभी मुकम्मल रोशनी नहीं आई थी। जैसे ही वो दरवाजे के करीब पहुंचा, मेरी सांस जैसे रुक सी गई। मेरी निगाहें कुछ लम्हे साकत रही, फिर दिल ने ज़ोर से धड़कना शुरू कर दिया। मैं उठ खड़ी हुई, बच्चों को पास बुलाया। बड़ी बेटी ने मेरा हाथ पकड़ा। अम्मी, वो कौन है? मैंने कुछ नहीं कहा, सिर्फ आंखों से उन्हें इस तरफ इशारा किया। वो मर्द आहिस्ता आहिस्ता अदालत की नशिस्तों के दरमियान से चलता हुआ हमारे करीब आया। इस औरत ने नरमी से कहा कि मैंने कान में कहा, ये वही है जिसे तुमने बरसों रोते हुए पुकारा, ये तुम्हारा शौहर है। मैंने बेयकीनी से उसका चेहरा देखा। वक्त ने इस पर अपने निशानात छोड़ दिए थे, मगर वो आंखें मैं कभी नहीं भूल सकती। उसने मेरे बच्चों की तरफ देखा। अचानक जैसे कोई किरण दिमाग में चमकी हो, उसकी सांसें तेज़ हो गई और वो बड़बड़ाया, ये आवाज़ें, ये बच्चे। उसके कदम तेज़ हो गए। वो लड़खड़ाता हुआ मगर रुक नहीं पाया। वो मेरे बेटे के सामने आकर रुक गया, झुककर उसके चेहरे को थामा। अरहम बच्चों ने हैरत से माँ की तरफ देखा। अम्मी, ये मुझे मेरे नाम से क्यों जानते हैं? मैं पीछे नहीं हटी, मैं आगे बढ़ी। मैंने आहिस्ता से कहा, ये तुम्हारे अब्बू हैं। एक लम्हे के लिए सब कुछ साकत हो गया। फिर उसने मेरी आवाज़ पर रद्द अमल दिया, जैसे बरसों की धुंध ख़त्म हो गई हो। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। तुम जिंदा हो? मैंने समझा था तुम सब चले गए हो। उसके बाद वो मुझसे लिपट गया और उसकी बाहों में कमज़ोरी थी, लेकिन जज्बा था। मैंने उसे थामा, जैसे कोई बिछड़ा हुआ परिंदा अपने घोंसले में लौट आया हो। दोनों बच्चे उसके कदमों में बैठ गए और मैंने पहली बार अपने बेटे को इतना मजबूत गले लगाते हुए देखा। वो चीख रहा था, अब्बू अब्बू। अदालत में मुकम्मल सन्नाटा था। जज भी अपनी कुर्सी पर आगे झुककर सब देख रहा था। किसी ने सवाल नहीं किया, ना किसी ने टोका।
جیسے سب کو احساس ہو چکا تھا کہ آج کی یہ واپسی ایک گواہی سے زیادہ اہم تھی۔ پھر اس عورت نے جج سے اجازت مانگی کہ مرد عدالت میں اپنا بیان دے۔ جج نے اس بات میں سر ہلایا۔ میرے شوہر کو کرسی دے دی گئی۔ نرس ایک قدم پیچھے ہو گئی، پھر اس نے نظریں اٹھا کر اور آہستہ آہستہ بولنا شروع کیا۔ میرا نام یاسر ہے، میں اس کمپنی کا بانی اور CEO ہوں۔ مجھے میری موت کا یقین دلایا گیا لیکن میں زندہ تھا۔ ایک حادثہ نہیں تھا بلکہ ایک سازش تھی۔ میرے اپنے لوگوں نے مجھے راستے سے ہٹایا، انجیکشن دیا جس سے میری یادداشت متاثر ہوئی۔ مجھے کئی ہفتے بے ہوش رکھا گیا۔ جج نے پوچھا، آپ کو یاد ہے کہ وہ لوگ کون تھے؟ یاسر نے سر جھکایا، پھر آہستہ سے بولے، میرے سالے یعنی میری بیوی کا بھائی اور اس کی بیوی۔ یہ سن کر عدالت میں جیسے کسی نے بم پھوڑ دیا ہو۔ جج نے قلم چھوڑ دیا اور کمرے میں موجود سب کی نظریں بھائی اور بھابھی پر ٹھہر گئی۔ وہ دونوں کرسیوں پر ساکت ہو گئے۔ بھابھی نے ہاتھ جوڑنے کی کوشش کی لیکن جج نے فوراً کہا، خاموشی اختیار کی جائے، مزید مداخلت برداشت نہیں کی جائے گی۔ یاسر بولتا رہا، مجھے ایک پرائیویٹ کلینک میں رکھا گیا، وہاں میرے کاغذات غائب کیے گئے، میرے بارے میں جھوٹ پھیلایا گیا۔ کچھ ملازمین نے مجھ پر رحم کھایا اور بعد میں ایک فلاحی ادارے کے ذریعے میری بیوی کی پارٹنر تک بات پہنچی۔ میں کئی ماہ علاج میں رہا لیکن جیسے ہی میں نے بچوں کی آواز سنی سب کچھ یاد آ گیا۔ میں نے اس کی بات پر سر ہلایا، آنکھوں میں آنسو تھے لیکن زبان پر شکر تھا۔ میں نے رب سے یہی مانگا تھا کہ مجھے انصاف دے، مگر اس نے مجھے میرا شوہر واپس دے دیا۔ جج نے سماعت کچھ دیر کے لیے ملتوی کر دی تاکہ ہم دوبارہ سنبھل سکیں۔ باہر آتے ہی میڈیا موجود تھا۔ رپورٹرز نے سوالات کی بھرمار کر دی مگر اس عورت نے سب کو ہاتھ سے روک کر کہا، آج ہم صرف خاموشی سے شکر گزار ہیں۔ بیوی نے انصاف مانگا تھا، اسے شوہر ملا، اب قانون بولے گا۔ میرے شوہر کو ایک خصوصی گاڑی میں واپس لے جایا گیا۔ بچوں نے ان کا ہاتھ نہیں چھوڑا۔ بیٹی ہر لمحے بعد ان کی شرٹ کو تھامتی جیسے ڈر ہو کہ وہ پھر چلے نہ جائیں۔ بیٹا ان کے ساتھ قدم ملا کر چل رہا تھا جیسے برسوں کی مرحومی کی تلافی ان 2 گھنٹوں میں ہو جائے گی۔ میں ان کے ساتھ مینشن واپس آئی، وہی مینشن جو کل تک صرف کاغذات میں ہمارا تھا، آج حقیقت میں وہ ہمارا لگ رہا تھا۔ شوہر کو ایک علیحدہ کمرے میں آرام دیا گیا۔ میں رات بھر ان کے پاس بیٹھی رہی، ان کا ہاتھ تھامے۔ تم نے یہ سب کیسے برداشت کیا؟ اس نے مجھ سے پوچھا۔ میں نے کہا، کیونکہ مجھے یقین تھا کہ تمہیں ایک دن سب یاد آ جائے گا۔ مجھے بس اپنے بچوں کا بھروسہ تھا اور خدا کا۔ وہ خاموش رہا، پھر بولا، اب میں سب کچھ ٹھیک کروں گا۔ میں نے جواب دیا، اب ہمیں کچھ ٹھیک نہیں کرنا، ہمیں بس جینا ہے اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے سچ کے ساتھ۔ اس دن مجھے لگا میری پوری زندگی جیسے واپس آ گئی ہو۔ کمرہ عدالت میں جو ہوا وہ قانون کا کمال تھا، مگر جو رب نے میرے لیے لکھا تھا وہ کسی عدالت کی دسترس میں نہیں تھا۔ رشتے اگرچہ ٹوٹ چکے تھے، تمام مر چکے تھے، مگر سچ زندہ تھا اور سب سے بڑھ کر میرا شوہر زندہ تھا۔ یہ واپسی صرف ایک انسان کی نہیں تھی، یہ ہماری زندگی کی واپسی تھی۔ عدالت سے نکلتے ہوئے جو ہوا وہ صرف ایک قانونی فتح نہیں تھی، وہ میری زندگی کا حساب برابر ہونے کا دن تھا۔ جب جج نے فیصلہ سنایا تو میری سماعت جیسے ساکت ہو گئی۔ صرف ایک جملہ کانوں میں گونجا، تمام جائیداد، اثاثے اور کمپنی کے قانونی شیئرز بیوی اور بچوں کے نام پر منتقل کیے جاتے ہیں۔ میں نے شوہر کا ہاتھ تھاما، بچوں کی طرف دیکھا اور اندر ہی اندر شکر ادا کیا۔ وہ انصاف تھا جو برسوں تاخیر سے ملا مگر مکمل ملا۔ مینشن اب صرف ایک عمارت نہیں تھی، ہماری پناہ گاہ بن چکی تھی۔ گھر کے در و دیوار ہم سے ہم کلام ہوتے، جیسے ہر اینٹ ہم سے کہہ رہی ہو، تم واپس آ گئے ہو۔ شوہر نے دوبارہ کاروبار سنبھالا مگر پہلے سے زیادہ نرمی اور سادگی کے ساتھ۔ بچوں نے اسکول جانا دوبارہ شروع کر دیا اور ہر روز وہ مجھ سے اپنے دن کی کہانیاں سناتے۔ میں کچن میں کھڑی ہو کر ان کی آوازیں سنتی تو دل سکون سے بھر جاتا، مگر ہر رات جب چراغ گل ہوتا ایک خیال اندر جاگتا، وہی جو حساب مکمل ہونے سے پہلے جاگتا تھا۔ 6 مہینے گزر چکے تھے۔ اب ان 6 مہینوں میں نے نہ کوئی رابطہ کیا، نہ کوئی خبر لی،
لیکن ایک دن نجمہ جو پہلے میرے ساتھ بھابھی کے گھر ملازمہ تھی مینشن کے باہر آ گئی۔ میں نے اسے اندر بلایا، وہ پریشان تھی، اس کے ہاتھوں میں ایک لفافہ تھا۔ میں نے پوچھا کیا ہوا؟ اس نے آہستہ سے کہا بی بی جی بھابھی بہت بری حالت میں ہیں، وہ قرض میں ڈوب گئی ہیں، مکان مالکان نے نوٹس دے دیا ہے۔ میں نے کوئی رد عمل نہیں دیا، وہ بولتی رہی آپ کا بھائی جیل میں ہے اور اب وہاں کوئی سہارا نہیں بچا، بچے اسکول چھوڑ چکے ہیں اور ان کے فیس کا کوئی بندوبست نہیں۔ وہ لوگ جن کے ساتھ کبھی چائے پر باتیں ہوتی تھی اب دروازہ بھی نہیں کھولتے۔ 3 دن بعد میں اس دروازے پر پہنچی جہاں سے مجھے دھکے دے کر نکالا گیا تھا۔ وہی دروازہ جو کبھی میرے لیے تذلیل کا نشان تھا آج میرے فیصلے کی گواہی بننے والا تھا۔ میں نے دروازے کی ڈور بیل بجائی، کچھ لمحے بعد دروازہ کھلا اور سامنے بھابھی کھڑی تھی۔ ان کے چہرے پر نہ غرور تھا نہ رنگ، بس تھکن اور شکست تھی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ چند قدم پیچھے ہو گئی، ان کی آنکھوں میں حیرت تھی اور شاید کچھ شرمندگی بھی۔ میں نے ان سے نظریں نہیں چرائی، وہ خاموش رہی۔ میں نے کہا پہچانا؟ وہ ہولے سے بولی تم یہاں کیوں آئی ہو؟ اب تو سب کچھ مل چکا ہے۔ میں نے صاف لہجے میں کہا بدلہ لینے نہیں آئی، حساب پورا کرنے آئی ہوں۔ کون سا حساب؟ انہوں نے لرزتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ تو تم نے میرے بچوں کو یتیم بنانے کی کوشش کی، انہیں بھوکا سلایا، ان کا حق چھینا۔ میں چاہتی تو تمہارے بچوں کے ساتھ وہی کرتی، مگر میں تمہاری طرح سنگ دل نہیں ہوں۔ بھابھی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے بات جاری رکھی، تمہارا قرض میں نے ادا کر دیا ہے، مکان مالکان اب دروازہ نہیں کھٹکھٹائیں گے۔ وہ جیسے سن نہیں پا رہی تھی۔ کیا کہہ رہی ہو تم؟ میں کہہ رہی ہوں کہ تمہارے بچوں کو اب اسکول چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اب تمہیں کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ زمین پر بیٹھ گئی جیسے ان کے پیروں تلے زمین نکل گئی ہو۔ میں نے تمہارے ساتھ جو کیا اس کے بعد بھی میں یہ جنگ اپنے بچوں کے لیے جیتی تھی، بدلے کے لیے نہیں۔ اب تمہاری باری ہے، اپنے بچوں کے لیے کچھ کرو، نوکری ڈھونڈو، انہیں پڑھاؤ، انہیں وہی عزت واپس دو جو کبھی تم نے چھیننے کی کوشش کی تھی۔ وہ سر جھکائے رو رہی تھی۔ میں نے قدم پیچھے ہٹائے۔ میرے لیے اب یہ دروازے صرف ایک مقام نہیں، ایک سبق تھا، اور میں چاہتی ہوں کہ تم بھی اپنی زندگی کو سبق بناؤ، سزا نہیں۔ میں واپس پلٹ گئی، دل میں ہلکا سا بوجھ کم ہو گیا۔ میں جانتی تھی ہر چیز واپس نہیں آ سکتی، مگر اتنا ضرور تھا کہ میں اپنے ضمیر کے سامنے سر اٹھا کر کھڑی تھی، اور یہ جنگ میں نے جیت لی تھی، اپنے رب، اپنے ضمیر اور اپنے بچوں کے لیے، اور یہی اصل فتح تھی۔ امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پسندیدگی کا بہترین اظہار یہ ہے کہ ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔